बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है, और ये जो है वो खबरें आ रही हैं कि इस हवाले से भी कोई मुमकिन तौर पर तैयारी हो सकती है। 27वीं आईनी तरमीम क्यों हुकूमत जो है वो इस हवाले से सोच रही है, इसके पीछे क्या मकासद हैं, और क्या अभी कुछ रह गया है कि जो अदलिया पर कंट्रोल हासिल करना था वो हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। इस पे एक तो बात करेंगे, और दूसरा आइंदा जो हफ्ता है इसमें इमरान खान के जो केसेस हैं उनकी क्या नौयत होगी, जो मुलाकातों की दरखास्तें हैं उनका क्या होगा, और जो नई जो प्लानिंग तय की है जो इमरान खान की लीगल टीम ने, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पे बात करेंगे। GHQ हमला केस और तोशाखाना केसेस की समाअत इसी हफ्ते होने जा रही है, और ये तकरीबन 20 से 22 रोज के बाद ये समाअत जो है वो अडियाला जेल के अंदर होगी। इस पे भी बात करेंगे। और मिलिट्री कोर्ट्स का केस इस हफ्ते जो है वो उस पर फैसला महफूज होने या ये कंक्लूड होने का इम्कान है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा मौलाना PTI इत्तेहाद क्या हो पाएगा, या इसमें कौन सी हर्डल्स इस वक्त मौजूद हैं, इस पे भी बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम, इसके हवाले से ये बाज़गश्त है कि इस हवाले से हुकूमत सोच रही है कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए। गुज़श्ता दिनों लाहौर में जो एहसन भून है, आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह हैं और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अभी हाल ही में मेंबर बने हैं, उन्होंने ये बात की थी कि 27वीं आईनी तरमीम होनी चाहिए और वफाकी आईनी अदालत भी होनी चाहिए। और तीसरी बात जो उन्होंने की थी वो ये थी कि 70 साल उम्र होनी चाहिए रिटायरमेंट की, किसकी? आईनी अदालत के जजेस की। तो ये एक गैर मामूली बयान था जिसकी लाहौर बार एसोसिएशन ने जिसके हवाले से इसके खिलाफ अपनी एक स्टेटमेंट भी, प्रेस रिलीज भी जारी की। लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत अभी भी, या जो हुकूमत के साथ मिले हुई वकला तंजीमें हैं, वो अभी भी ये कह रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम लाएं, जब 26वीं तरमीम लाकर 45, 40, 50 जजेस लगाकर तमाम मुल्क भर की हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर से लेकर कराची तक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, उनके करीबी लोग भी जजेस जब लगे, जो चैम्बर्स थे उनके करीबी, उनके लोग भी जजेस लगे, तो सब कुछ करने के बावजूद भी फिर आईनी बेंचेस बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, जहां पे हुकूमत की मेजॉरिटी है, अक्सरियत है। तो ये सारा सिनेरियो होने के बावजूद फिर ट्रांसफर कर दी, फिर आईनी बेंचेस तब्दील कर सकते हैं, बेंचेस बनाने, बेंचेस जो है वो खत्म करने, सब जो है वो इख्तियार अपने पास रखा हुआ है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने का इख्तियार अपने पास रखा हुआ है, और खास तौर पर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी कारकर्दगी को डिटरमिन करने का इख्तियार भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो इस सारे सिनेरियो में जब आपने पूरी ग्रिप कर लिया है, पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है जुडिशरी पर, तो क्या वजह है कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो सोचा जा रहा है? बहुत ही गैर मामूली लगता है। लेकिन जो वकला है उनकी तरफ से, और जो एहसन भून साहब हैं उनकी तरफ से ये बात आना, ये और भी हैरान कुन है। माजी में पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वकला की नुमाइंदा तंजीमें, इनका एक किरदार था, इनका एक वजन था, इनका एक बयानिया होता था, इनकी एक अलग थलग सोच होती थी रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामान की सुपरमेसी के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। लेकिन अब ऐसे लगता है, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार काउंसिल हो, क्योंकि वहां पे आजम नजीर तारड़ साहब का जो ग्रुप है, एहसन भून साहब का जो ग्रुप है, वो अक्सरियत में है, वो पाकिस्तान बार काउंसिल में अक्सरियत में है, वाइस चेयरमैन उनके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार में वो अक्सरियत में है, अभी जो सदर है वो उनके हैं। तो इसलिए आजम नजीर तारड़ जो हुकूमत का हिस्सा है, वो हुकूमती वजीर कानून है, उनका असर व रसूख चलता है वकला तंजीमों पर, और फिर वकला तंजीमें वही बात करती हैं जो हुकूमत बात करती है। इनका ना अपना बयानिया है, ना अपनी सोच रह गई है, ना इनका कोई एक थिंकिंग रह गई है। जो एक किरदार था माजी में वकला तंजीमों का, वो तंजीमों का वकला जो है वो किरदार हमें खत्म होता नजर आ रहा है। अभी हामिद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप दाना डाल रहे हैं। दाना का मतलब क्या है कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के सरबराह हैं,
انہوں نے دسمبر 2025 میں، مطلب اس سال دسمبر میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ مارچ ہے، تو 9 ماہ ان کے رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ میں، تو انہوں نے دسمبر میں ریٹائر ہونا ہے۔ تو جب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ 70 سال ایج ہو جائے اور اس طرح کی باتیں، تو یہ وہ حامد خان صاحب نے یہ ایک الزام لگایا ہے حکومت پر کہ آپ جو ججز ہیں ان دانا ڈال رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حکومت کے حق میں فیصلہ کریں، پھر اور جو ہے وہ آپ کی جو ایج آف ریٹائرمنٹ ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی غیر معمولی الزام بھی ہے اور غیر معمولی صورتحال ہے، اور جو انصاف کی اس کرسی پر بیٹھے ہوئے جو جج ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا حکومت کی مرضی اور منشا کے مطابق جو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ملٹری کورٹس کا کیس اسی آئینی بینچ کے سامنے لگا ہوا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں اسی بینچ کے سامنے لگی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی سینیئرٹی کا معاملہ اور 3 ٹرانسفر ججز کے خلاف جو درخواست ہے 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی، وہ بھی آئینی بینچ کے سامنے آنی ہے۔ اس کے علاوہ جو آئینی نوعیت کے جتنے بھی سوالات ہیں، یا خاص طور پر کچھ وقت کے بعد جو کیس لگنا ہے یہاں پہ، وہ ہے مخصوص نشستوں کا کیس، اس کے خلاف جو نظر ثانی ہے وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آئینی بینچ کے سامنے آئے گی۔ ارشد شریف قتل کیس ہے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ حکومت کی انوالومنٹ ہے، جہاں پہ حکومت اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے چاہتی ہے، تو یہ سارے آئینی بینچ کے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ تو حامد خان صاحب کی وہ بات کہ آپ دانا ڈال رہے ہیں تو اس کو آپ لنک کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ فیصلے ہو جائیں ہمارے حق میں تو جو ہے وہ پھر عمر بھی بڑھ جائے گی، تو یہ میرا خیال میں ڈیزاسٹر ہوگا، تباہ کن ہوگا اس ملک کے عدالتی نظام کے لیے، انصاف کے نظام کے لیے۔ پہلے ہی اس جو ہے وہ عدالتی نظام پہ اور انصاف کے نظام پہ بہت بڑی قدغنیں لگائی جا چکی ہیں۔ جو بنیاد تھی ہمارے 1973 کے آئین کی، اس بنیاد کو اکھیڑ کر رکھ دیا گیا آپ نے۔ وہاں پہ اسٹیٹ کے پلرز تھے، یہ ایک ریڈ لائن تھی، اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ مطلب وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تصور ہمیں نظر نہیں آتا، ایسے لگتا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اب جو ہے وہ حکومت کے ماتحت جو ہے وہ یہ ادارہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک سینیریو ہے جس سینیریو میں 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہم سن رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ اور ایک اور 26ویں آئینی ترمیم میں تقریباً درجن سے زائد درخواستیں دائر ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ آئینی بینچ کے سامنے لگی ہوئی ہیں، اور جو پٹیشنز فائل ہوتی ہیں اس میں 26ویں آئینی ترمیم میں جو لکوناز ہیں، جو فلاز ہیں، جو اس میں کمی رہ گئی ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ حکومت وہی پٹیشنز اٹھائے اور وہ جو کمی رہ گئی ہے اس میں جہاں جہاں اپنے فیور میں کرنا ہے وہ کر کے تو 27ویں ترمیم لے آئے۔ حکومت جو ہے وہ کہے کہ ٹرانسفر جو جج ہے ہائی کورٹ میں دوسری ہائی کورٹ سے آنا ہے، اس ٹرانسفر جج کی جو تعیناتی ہے، جو سینیئرٹی ہے، وہ ڈٹرمن ہوگی اس سے جہاں پہلی ہائی کورٹ سے جب اس نے حلف لیا تھا، تو یہ وہ ترمیم کر لیں۔ تو جب ترمیم ہو جائے گی تو پھر تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پٹیشن بھی غیر مؤثر ہو جائے گی۔ ایک تو ڈیلے کر رہا ہے آئینی بینچ، 26ویں آئینی ترمیم بھی وہ نہیں لگ پا رہی، جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے، کیس ہے، وہ بھی کنکلوڈ نہیں ہو رہا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز والا معاملہ بھی پینڈنگ جب پڑا ہوا ہے۔ تو ایک سینیریو ہے، بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا عدلیہ پر وقت آ چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ کیا اس سے نکل پائے گی یا یوں ہی ہمیں کچھ عرصہ تک یہ معاملات جو ہے وہ دیکھنا پڑیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے 2 کیسز ہیں، اڈیالہ جیل میں چل رہے ہیں۔ ایک ہے GHQ حملہ کیس اور دوسرا ہے توشہ خانہ 2 کیس۔ اچھا، ان کیسز سے ہٹ کر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی یا وکلا جو ہیں ان سے ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو جاتی تھی، ڈیٹیل ملاقات ہو جاتی تھی، وہاں پہ وہ پلاننگ کر لیتے تھے، عمران خان کا سٹیٹمنٹ آ جاتا تھا، تو ملٹیپل چیزیں چل رہی ہوتی تھیں۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ ایک جو ہے وہ جب کیسز میں ایک لمبی تاریخیں پڑھنا شروع ہوئی، 16-17 فروری سے 26-27 فروری تاریخ پڑھی، اور 26-27 فروری ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی، وہ G11 اور پنڈی ATC عدالت سے تاریخیں پڑھ گئیں، اور تاریخیں پڑھی 11-12 مارچ کی۔ اب 11-12 آج 9 مارچ ہے، تو 11-12 مارچ وہ تاریخ ہوگی کہ جس دن جو اڈیالہ جیل میں ان دونوں کیسز کی سماعت ہونی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 11-12 مارچ کو یہ سماعت ہوگی
یا 11-12 مارچ کو بھی یہ معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا، آگے ارجن ہو جائے گا یا کوئی نئی تاریخ پڑ جائے گی؟ کیونکہ اگر تو 11-12 مارچ کو سماعت ہوتی ہے تو پھر ان کو آپس میں ملاقات کرنے، پلاننگ کرنے اور ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہ اس ہفتے یہ سب سے انٹرسٹنگ پہلو ہوگا کہ جو 2-2.5 ہفتے بعد یہ 2 کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے، ایسے لگا ہے کہ ایک پلان جو ہے وہ صورتحال نظر آتی ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان کو روکنا بھی ایک مقصد ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی اس وقت ملاقات صرف منگل کے دن ہو رہی ہے۔ جمعرات والی ملاقات پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی تک بحال نہیں کروا سکی۔ جو اڈیالہ جیل کے حکام ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایس او پیز میں مان رکھا ہے، وہ ملاقات بحال نہیں کروا سکے۔ صرف منگل کو ملاقات ہوتی ہے اور منگل کو آدھا گھنٹہ ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے پوچھا کتنی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ عمران خان صاحب بھی بولتے رہتے ہیں۔ تو ملاقات میں ہمیشہ ڈسکشن ہوتی ہے، باہر کے حالات ان کو بتائے جاتے ہیں، سچویشن بتائی جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان فیکٹر ہے، ان کے ساتھ اتحاد اور اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی ابھی چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہے۔ اور ایک اور بات، لاہور 9 مئی کے کیسز میں ارجنٹ جو ہے وہ ہیئرنگز کی سماعت کرنے کے حوالے سے بھی درخواستیں دائر ہوئی ہیں، ابھی بھی ہو سکتی ہیں اس ہفتے بھی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست جو ہے وہ اس ہفتے دائر ہونے کا امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کے توشہ خانہ 2 کیس نہیں لگا، اس میں بھی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر ہونے کا امکان ہے۔ عمران خان کی جمعرات کے دن ان کے وکلا لیڈرشپ سے ملاقاتیں بند ہوئیں، وہ درخواست بھی اس ہفتے جو ہے وہ لگنے کا امکان ہے۔ تو مطلب جو عمران خان کے جو لیگل میٹرز ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جب اس کی رفتار جو ہے وہ تیز کر دیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ رفتار ہمیں کیسے نظر آئے گی اور کیا اس رفتار سے ریلیف بھی ملے گا جس کے امکانات ہمیں کم نظر آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا پی ٹی آئی اتحاد، وہی بات جو ملاقاتوں کے حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان 2-3 چیزیں جو ہے وہ بظاہر کہہ رہے ہیں۔ ایک تو جو علی امین گنڈا پور فیکٹر ہے کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کامران مرتضیٰ ان کی جانب سے بڑی سخت بیانات آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اپوزیشن کا اتحاد ہو، اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے خدشات، اعتراضات وہ بھی جو جے یو آئی ایف ہے اس نے اسد کیسر صاحب تک پہنچائے ہیں، اور اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ وہ ملیں گے عمران خان صاحب سے، ان سے بات کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے آپ کو۔ نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب اگر فیصلہ سازی ساری ان کی ہے تو پھر یہ اگر اتحاد آگے بڑھتا ہے تو ہر موقع پر کیا ہوگا، پھر دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں اعتماد سازی کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ، تو پی ٹی آئی کا جے یو آئی ایف پر اور جے یو آئی ایف کا پی ٹی آئی پر ایک یہ ٹرسٹ کا معاملہ جو ہے وہ یہ بھی ہے، اعتماد سازی اس طرح نہیں بن پا رہی۔ پھر اس کو لیڈ کون کرے گا؟ سب سے بڑا سوال، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، لیڈ مولانا نے کیا، اب بھی مولانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لیڈ کریں گے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ عمران خان صاحب سے ابھی ڈسکس ہوں گی اس ہفتے، تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا مولانا پی ٹی آئی اتحاد چل پائے گا یا نہیں۔ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا کوئی بھی پریشر بلڈ کرنے کے لیے حکومت پر یہ مولانا اتحاد ضروری ہے۔ باقی پولیٹیکل پارٹی تو چوٹی ہے ہی ان کے ساتھ، لیکن مولانا کا اتحاد ہوگا تو حکومت پر پریشر بڑھ پائے گا۔ یہ جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ملٹری کورٹس والا میں نے آپ کو بتایا کہ اس ہفتے ملٹری کورٹس کا کیس کنکلوڈ ہونے کا امکان ہے، اس پہ فیصلہ محفوظ ہونے کا امکان ہے۔ حامد خان صاحب جو ہے وہ دلائل کل سے دیں گے اور وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ لیکن ایک اور چیز اس میں آڑے آ رہی ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ معاملہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے خواجہ حارث۔ خواجہ حارث کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب الجواب دیں گے، اور جواب الجواب میں بھی ان کو ہفتہ 2 ہفتے چاہیے۔ تو اگر تو یہ بات ہو گئی کہ خواجہ حارث نے کہا کہ 2 ہفتے وہ لگائیں گے، تو پھر تو معاملہ یہ ہے ملٹری کورٹس والا بھی آپ کو عید کے بعد تک جاتا نظر آئے گا، کیونکہ اگر وہ ہفتہ 2 ہفتے کہیں گے تو پھر 3 ہفتے لیں گے۔ وہ پہلے بھی بہت ٹائم لیا خواجہ حارث صاحب نے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ملٹری کورٹس والا معاملہ کسی نہج پہ جائے گا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینئرٹی ٹرانسفر والی جو پٹیشن ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ یہ معاملہ ختم ہو تو اس کی طرف جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ سننا شروع کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک کیسز جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کب تک ملٹری کورٹس والا کیس اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور تاکہ باقی کیسز بھی جلد جو ہے وہ سپریم کورٹ سنے اور سپریم کورٹ ان کے فیصلے کرے
کیونکہ وہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ جو آئینی بینچ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آیا ہے، ان کو تو چاہیے تھا پہلے یہ سنتے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کو لٹکائے جا رہے ہیں۔ 21 اکتوبر سے لے کر اب تک 21 اکتوبر، پھر 21 دسمبر، 21 جنوری، 21 فروری اور 21 مارچ، تو یہ 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو اب 9 مارچ ہے، تقریباً 3.5 ماہ ہو گئے ہیں، معاملہ 26ویں ترمیم والا لٹکا ہوا ہے، اس پہ سماعتیں ہی نہیں ہو سکی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ جو ہے وہ عدالتی محاذ پر کیسا رہے گا، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔